अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज हम रीड करेंगे जाने इश्क़ की किस्त नंबर 118 थर्ड लास्ट एपिसोड पार्ट 1। वैसे मेरा इरादा नहीं था, मैंने सोचा था कि कल ही एक ही एपिसोड लिख कर ना मैं आप लोगों को दे दूँगी, दो अलग अलग पार्ट क्या दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ऐसे ना वो जो हमारा सिस्टम है ना वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि हम ऐसे देंगे, मतलब पार्ट पार्ट करके दे देंगे, क्योंकि ये जो एंड वाले सीन है ये थोड़े से लोंगे। तो बाकी ग्रुप में सैयदा हरम शाह की वापसी, वेलकम बैक जानी, मैंने बहुत मिस किया तुझे। और ग्रुप में एक बार फिर से जंग चलने लगी है यारम काज़मी को लेकर। तो यार मैं सोच रही हूँ आपकी इस जंग का फ़ायदा क्यों ना मैं उठाऊँ, क्या ख्याल है। मैंने किरदार लिखा है तो हाँ यार, मैंने लिखा ही ऐसा है। इतनी ओवर एक्टिंग नहीं होती मुझसे। ये बाइक वाले अंकल आज फिर शुरू हो गए, पता नहीं इनको भी पता चल गया आज। खैर, तो मैं क्या कह रही थी कि यारम काज़मी के किरदार का फ़ायदा किसको उठाना चाहिए, अरीशा को खुद उठाना चाहिए। तो जिस बंदी को यारम चाहिए ना, बेशक वो माही हूँ, वैसे तो माही आज बीस्ट के पीछे लग गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको यारम चाहिए होगा। तो जिसको भी चाहिए, मतलब जो भी आपकी लिस्ट में लोग हैं, जिसको चाहिए यारम काज़मी, आप लोगों ने क्या करना है, जुनूनियत पे रिव्यू देना है। हाँ जी, मेरे ग्रुप को एक्टिव रखो, जुनूनियत पे रिव्यू दो, और जिसके जुनूनियत के रिव्यू सबसे ज़्यादा मज़े के होंगे यारम उसका होगा। हाँ, अब वैसे तो मैंने सिद्रा को दे दिया था, सिद्रा के बाद मैंने हरम ने भी आज मुझसे गन पॉइंट पे कहलवाया कि यारम मेरा है, तो मैंने उसको भी दे दिया। हाँ जी, मैं मतलब जो जो मांगता है। और फिर मुझे जब मैं लाइव आई थी तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने जब यारम मांगा था तब तो आपने कहा था कि यारम हमारा भी है, तो यस, यारम उन लोगों का भी है। तो अब ना बस यार, जो जुनूनियत में विन होगा यारम उसका होगा, बस बात ख़त्म। अब मुकाबले करो, एक दूसरे को मारो थारो, जो करना है करो, लेकिन अगर आप लोगों को मुकद्दम और यारम चाहिए तो आप जुनूनियत पे रिव्यू दोगे। जो जुनूनियत पे सबसे बेहतरीन रिव्यू देगा यारम उसका। और हाँ, एक और बात जो कि मेन बात है, तो आप लोगों में से विनर कौन होगा, ये डेली वाइज विनर होगा, यानी कि जुनूनियत पूरे ख़त्म होने तक। अभी मैंने यारम का किरदार लिखा है इतने टाइम लगाकर, 3 सीज़न लिखे, 2 सीज़न आई में लिखे, एक पर एक्स्ट्रा यारम को लेकर आई, तो फिर मेरा भी हक बनता है ना कि मैं ज़्यादा वसूल करूँ। तो जनाब, आपने पूरे जुनूनियत नावल में रिव्यूज़ देने, और जिसका रिव्यू पूरे दिन में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम आईडी पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम टोटल वेला भरा हुआ है, उस पर मैं कुछ भी नहीं करती। तो जो विनर होगा उसकी मैं स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगाऊंगी। तो उस हिसाब से आपको जिस को यारम चाहिए वो आज से बेशक शुरू हो जाए। तो अब मैं एपिसोड रीड करती हूँ। वैसे मैं जाने इश्क़ के लिए भी ये कंपटीशन रख सकती थी, लेकिन नहीं यार, फिर ग्रुप में मज़ा नहीं आएगा ना। तो अब तो मैं खुद भी एक्टिव होने वाली हूँ ग्रुप में, क्योंकि कैसे एक्टिव होने वाली है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 17 तारीख से मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे, तो टेस्ट मेरे बहुत 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 ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो उसका ये होगा कि मैं सुबह टेस्ट देकर वापस आ जाऊँगी, और फिर मैं पूरा दिन वेली आप लोगों के साथ। तो अब स्टार्ट करती हूँ मैं आज की किस्त। 24 तारीख को मेरे टेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बताती थी। अभी मैं आप किस तरह स्टार्ट करती हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि पढ़ने के लिए आती है, क्या करने के लिए आती है। तो मैंने लॉन्ग लिखा है जितना मुझसे हो सका, कल भी मैं जितना हो सके लॉन्ग लिखूँगी, क्योंकि लास्ट डेज हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जाने इश्क़म किस्त नंबर 118 थर्ड लास्ट एपिसोड पार्ट 1। तहरीर अरीज शाह। फैसल मामू ने बहुत खुशी से इनका वेलकम किया था। इनके आने पर वो बहुत खुश थे, खासकर ये जानकर कि वो अब्दुल्ला के रिश्ते के सिलसिले में आए हुए हैं। वैसे तो वो रात को ही फ़ोन करके इन्हें आने की खबर दे चुके थे, लेकिन मामू जान जो कुछ हो चुका था इसको लेकर काफ़ी परेशान थे। इन्हें हरगिज़ उम्मीद ना थी कि ये लोग दोबारा इनके घर में कदम रखेंगे। जो कुछ यमुना वहाँ करके आई थी इससे वो वाकिफ़ हो चुके थे। ऐसे में इनका इस तरीके से रिश्ता लेकर आना इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। सब ने इनकी बहुत खिदमत की थी, यमुना की खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। इसे बिल्कुल उम्मीद ना थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी
پھپھو اس گھر میں رہیں گی، لیکن وہ تو اسے بھی اس گھر میں لے جانے کی تیاری کر چکی تھی۔ اس دن جس طرح اس نے پھپھو کو پھنسایا تھا، ان کا سب کچھ بھول بھال کر ایک بار پھر سے اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کرنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں اس کے لیے یہ بات کیسے آ گئی تھی۔ خیر جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی، اور ویسے بھی شادی کے بعد اسے کون سا پھپھو سے کوئی مطلب ہونے والا تھا۔ اسے تو صرف پیسوں سے مطلب تھا جو اسے ملنے والے تھے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، آئے سب کھا لیجیے، حیا نے اندر داخل ہوتے ہوئے سب کو اطلاع دی تھی۔ عبداللہ نے ایک نظر حیا کو دیکھا، اس کا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ حیا سادہ سی مگر بہت پیاری لڑکی تھی، تو یہ اس کے بھائی کی پسند تھی۔ اس کے بھائی کی پسند واقعی لاجواب تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عبداللہ کے دل کی حالت نہیں جانتی۔ تب ہی تو عبداللہ کے پاس آ کر بڑے شرارتی انداز میں کہا تھا، یمنا باجی کھانا سب کے ساتھ نہیں کھانے والی، بلکہ اندر کھائیں گی، کیونکہ اب تو پردہ چلے گا نا، اسی لیے زیادہ تانکی جانکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کو سنبھال کر رکھیں، ابھی میری بھاجی کو دلہن بننے کے لیے کچھ دن کا وقت لگے گا۔ عبداللہ بہت زیادہ بار تو نہیں لیکن کبھی کبھار یہاں آتا تھا، اور اپنی جولی طبیعت کی وجہ سے اکثر حیا کے ساتھ مذاق کرتا رہتا تھا، اور حیا بھی اس کے ہر مذاق کا جواب بہت تگڑے انداز میں دیتی تھی۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی، یہی تو وجہ تھی کہ عبداللہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھا اور وہ اسے اپنی بہن کے متھے مار رہی تھی۔ خیر وہ کون سا اسے دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا جو اس کے کسی سوال کا جواب دیتا۔ وہ اکتا کر اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ جو اس کی طرف سے مستی سے بھرپور جواب کا انتظار کر رہی تھی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ لگتا ہے عبداللہ بھائی میرے مذاق سے ناراض ہو گئے ہیں، اس نے عاشق کو دیکھتے ہوئے کچھ شرمندگی سے کہا۔ وہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، بس ان کا موڈ تھوڑا خراب ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ روم کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پھپھو کچن میں اپنی بھابھی کی مدد کرنے لگی۔ وہ کھانا لے کر باہر جانے میں ان کی مدد کر رہی تھی، جبکہ ان کے ہزار بار انکار کرنے کے بعد بھی انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کی مدد کرتی رہی۔ ان کی طبیعت میں آئی اس چینجنگ کو محسوس کر کے وہ بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ یمنا بھی وہیں کچن میں موجود تھی۔ اپنی ماں کے باہر جاتے ہی اس نے پھپھو کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پھپھو مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، اس دن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی پھپھو، مجھے لگا کہ میں پھنس جاؤں گی، اسی لیے میرے منہ میں جو کچھ آیا میں بول گئی۔ آپ پلیز وہ ساری باتیں اپنے دل سے نکال کر مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ خیر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ رشتہ لے کر یہاں آ گئی۔ وہ بہت خوشی سے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں بول رہی تھی، جبکہ چاچی بیگم نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر اپنا ہاتھ چھڑوا لیے اور کچن سے باہر نکل گئی۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ عبداللہ اور عاشی کے علاوہ سبھی خوش تھے۔ مکرش اور زراور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے، وہ دونوں اتنے خاموش اور اداس کیوں لگ رہے ہیں۔ اس نے 2-3 بار عاشی سے پوچھا بھی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا کر کچھ بھی نہ ہونے کا کہہ دیا، جبکہ شناور تو 2-3 بار کہہ چکا تھا کہ ان دونوں بہن بھائی میں کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے، اور سب نے یہی سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر اس بارے میں وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں عبداللہ کی شادی کی بات چل رہی تھی اور وہ منہ لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ دادا جان بھی کافی پریشان تھے، وہ تو اپنی طرف سے عبداللہ کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنے والے تھے۔ اب میں ذرا اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے کی رسم کر لوں۔ کھانا کھانے کے بعد چاچی بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے اجازت مانگی، جس پر انہوں نے نم آنکھوں سے انہیں اجازت دے دی۔ عبداللہ کی جان ہوا ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ ساری چیزیں کیسے روکے، جبکہ عاشی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ انگوٹھی لے کر یمنا کی طرف بڑھ رہی تھی،
اور یمنا خوشی سے اپنا ہاتھ سامنے کر چکی تھی۔ اس کے سارے خواب پورے ہونے جا رہے تھے۔ وہ جو چاہتی تھی اس سے ملنے جا رہا تھا۔ ایک امیر کبیر خاندان میں اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی جب اچانک ہی پھپھو نے اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے پیچھے کھڑی حیا کا ہاتھ تھاما، جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی سادگی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے اگلے ہی لمحے وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہاں کھڑے تقریباً سبھی لوگ شاکڈ تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے۔ سب سے زیادہ پریشان تو حیا کے ماں باپ تھے۔ ارے آپ سب لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اچانک سب کے چہرے پر چھا جانے والی حیرانگی کو دیکھ کر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، بہو ہم تو میرے خیال میں دادا جان نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں بابا جان، میں اپنی بھتیجی حیا کے لیے ہی یہاں آئی تھی کیونکہ میں نے اپنے عبداللہ کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی پسند بھی نہ جان سکوں تو پھر میں کیسی ماں ہوئی؟ آئی ایم سوری بھائی جان، میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا نہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دیتی کہ میں آپ کی کون سی بیٹی کا رشتہ لینے آپ کے گھر آ رہی ہوں تو یقیناً آپ حیا کو اس طرح سب کے سامنے نہ لاتے، لیکن میری حیا مجھے ہر روپ میں اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ سب گھر والوں کے سامنے ویسے ہی آئے جیسی وہ ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں، میرے بیٹے کے لیے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا نہیں؟ وہ حیا کا ہاتھ تھامے فیصل صاحب کے سامنے آ گئی تھی۔ فیصل صاحب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے دعائیں دی تھیں، میری دونوں بیٹیاں تمہاری ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر تمہارا حق ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فیصل صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ حیا کا ہاتھ اپنے آپ ہی منہ میں چلا گیا۔ وہ کب سے اپنے ناخن توڑے جا رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کہاں وہ عبداللہ کو یمنا کے نام پر تنگ کر رہی تھی اور یہاں وہی بلی کا بکرا بن گئی تھی۔ انائش نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ اس کے منہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میرے بھائی کو یہ حرکت سخت ناپسند ہے۔ وہ کب سے تمہیں گھورے جا رہا ہے؟ چھوٹی بچی ہو کیا؟ کیوں ناخن کھا رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ جب میں کنفیوز ہوتی ہوں نا، میرا ہاتھ اپنے آپ میرے منہ میں آ جاتا ہے اور میں ناخن نہیں کھاتی، صرف توڑتی ہوں۔ سچی دیکھو، اس نے کسی اسکول کے بچے کی طرح اپنے ناخن اپنی ہونے والی نند کو چیک کروائے تھے، جن کی حالت دیکھ آشی نے سر پکڑ لیا۔ اتنے چھوٹے ناخن، وہ کھانے کے قابل تھے ہی کہاں، لیکن پھر بھی ان کے کونے کترے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، ہزار اچھی عادتوں کے ساتھ ایک بری عادت والی بہو، بھابھی اسے قبول تھی۔ شادی کی ساری رسمیں اسی ہفتے رکھی گئی تھیں۔ دادا جان ایک ہی ہفتے میں شادی چاہتے تھے اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یمنا وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پھپھو نے 2-3 بار یمنا کے حوالے سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے، جس پر ان کی بھابھی نے اگنور کرنے والے انداز میں جواب دیا، وہ اپنی بہن کی خوشیوں میں خوش نہیں ہے اور نہ ہی اس سے یہ سب کچھ برداشت ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک مطلبی اور حسد کرنے والی لڑکی میری بیٹی ہے۔ اسے ہر وہ چیز چاہیے جو حیا کو پسند ہوتی ہے اور میری معصوم حیا کبھی آگے سے اپنی بہن کو انکار نہیں کرتی۔ اب اسے عبداللہ چاہیے۔ صبح تک ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ یمنا کے سلسلے میں اس گھر میں آئے ہیں، لیکن اب یہ جان کر کہ آپ یمنا کے لیے نہیں بلکہ حیا کے لیے اس گھر میں آئے ہیں تو اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں بند ہو گئی ہے۔ ہر چیز میں ضد کرنا تو اس کا کام ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اسے یہ بات سمجھنے میں وقت لگے گا کہ جلن اور حسد میں وہ صرف اپنا آپ برباد کر رہی ہے۔ اسے اس سب چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جس دن وہ اس بات کو سمجھ جائے گی اس دن وہ سنبھل جائے گی۔ بھابھی ان کے پاس بیٹھی کب سے انہیں یہی سب کچھ بتا رہی تھی۔ یمنا کی سوچ اور ضد اسے برباد کر سکتی تھی، لیکن کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر ہی سیکھتے ہیں اور یمنا کو بھی ٹھوکر کھا کر ہی سیکھنا تھا۔
کچھ دن پہلے یمنا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ فی الحال ہم اس بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بہت امیر نہیں ہیں لیکن بہت نیک گھرانے کے ہیں۔ لڑکا غصے کا ذرا تیز ہے لیکن بہت شریف ہے، بہت بڑی کمپنی میں مینیجر کا کام سنبھالتا ہے۔ وہ انہیں دوسرے رشتے کے بارے میں بتانے لگی تو وہ بھی بہت غور سے انہیں سننے لگی۔ وہ ایک بار ان لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، جس پر انہوں نے کچھ دن تک کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور پھر شام ہوتے ہی وہ سب لوگ واپسی کے لیے نکلنے لگے تو سب کو ہی انہیں دروازے پر چھوڑنے آنا پڑا۔ حیا سر جھکائے کب سے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا ہاتھ اس کے منہ میں چلا جاتا تو عبداللہ کے گھورنے پر وہ فوراً اپنا ہاتھ نکال کر چھپا لیتی۔ اس کا یہ شرمایا گھبرایا سلوک اسے بے حد پسند تھا، بلکہ اس کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے اپنی دلہن بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا بلکہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جبکہ عائشہ بھی اس کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ واپسی پر وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی اور عنایا اور زرشے بھی اس کے ساتھ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کی پسند کو جان چکی تھی۔ انہیں اس کی خوشی عزیز تھی اور اس کی خوشی حیا تھی، یمنا نہیں۔ عبداللہ بھائی کے چہرے پر تو آج ماشاءاللہ سے بہت رونق ہے، عنایا کب سے اسے چھیڑے جا رہی تھی، جس پر وہ مسکرا رہا تھا۔ ان کو اتنی بڑی خوشی ملی ہے تو وہ خوش تو ہوں گے نا، آخر ان پر سے کنوارے ہونے کا ٹیگ جو اترنے والا ہے، زرشے نے کہا۔ اور نہیں تو کیا، آج میری شادی کی بات کی گئی ہے، اب میں بھی کنواروں کی لسٹ میں نہیں رہوں گا، میری شادی ہونے والی ہے۔ لڑکیوں اپنی شاپنگ کر لو اور اپنے ساتھ ساتھ میری ہونے والی بیوی کی بھی شاپنگ کرنا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ایکسپیرئنس نہیں ہے، تو یہ نہ ہو کہ میری ہونے والی بیوی کو میری کوئی چیز پسند نہ آئے تو سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں خوب حصہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنائش تو اپنے بھائی کے چہرے کی رونق دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس کی نظر اتار کر ماشاءاللہ کہہ چکی تھی۔ صبح جس طرح سے گھر سے نکلتے ہوئے اس کا موڈ آف تھا، اب وہ اتنا ہی خوش لگ رہا تھا، اور اس کے لیے یہی خوشی کافی تھی کہ اس کے بھائی کو اس کی من پسند لڑکی مل رہی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، سب کچھ ہم ہی لیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ان کی پسند کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی پوچھ کر اس نے ایک پرچی پر لکھا ایک نمبر فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھایا، جس پر عبداللہ نے تڑپ کر اسے کھینچنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی اپنا ہاتھ ہٹا کر پیچھے اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر عنایا نے کھل کر اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ یہ حیا کا نمبر ہے، میں نے سوچا شادی کے دوران اس کی پسند کی شاپنگ کرنے میں مدد چاہیے ہوگی نا۔ عنایا کی بات پر اس نے اچانک گاڑی کو بریک لگا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ گاڑی چلائیں عبداللہ صاحب، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، یہ نمبر آپ کو ہرگز نہیں ملے گا۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اگر میں تمہیں ابھی 5,000 روپے دوں تب بھی نہیں؟ وہ اسے لالچ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا میں آپ کو لالچی لگتی ہوں؟ آپ کو لگتا ہے 5,000 کے لیے میں اپنی ایمانداری بیچ دوں گی؟ نو نیور، میں بہت ایماندار لڑکی ہوں۔ ہاں مگر کم از کم 50,000 کی آفر ہو تو میں سوچ بھی سکتی ہوں۔ اس نے دانت دکھائے۔ یہ بہت زیادہ ہے عنایا، اس نے مسکین شکل بنائی۔ ٹھیک ہے، جب کم لگے تب آنا، عنایا کہہ کر باہر نظاروں کی طرف دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ 50,000 سے ایک پیسہ بھی نیچے نہیں آنے والی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، جو کرنا ہے کریں اور ریویوز دیں. آپ کے ریویو میں نے کل بھی پڑھے، آج بھی پڑھے، بہت کمال کے ریویوز تھے سب کے سب. اور سارے آگے ہو یار، 2-3 لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ لوگ سب اچانک سے ایکٹیو ہو جاتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. خیر اب میں دیکھتی ہوں یارم کس کس کو چاہیے. خیر یہ جو میں نے کمپٹیشن رکھا ہے اس میں آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ صرف سدرا کا ہے یا صرف حرم کا ہے. تو جس کو چاہیے یارم وہ اس میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ناول ہے جنونیت، جس کو آپ لوگوں نے ریویو کرنا ہے. آپ اس کے کرداروں کی بینڈ بجا دو. آئی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. جو کرنا ہے کرو، بس جو کرنا ہے کرو. میری انگلش بھی پھنس جاتی ہے. خیر جو کرنا ہے کرو. آپ لوگوں کا ناول، آپ لوگوں کا یارم، آپ لوگوں کے ریویوز. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئے گا اس کا اسکرین شاٹ لے کر میں انسٹا پہ لگا دوں گی. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ڈیلی وائز ونر کون ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت. اللہ حافظ.